मुकम्मल चेकअप के बाद डॉक्टर उन्हें मुस्कुराकर देखने लगी, जबकि सामने बैठे ज़ाहनूर और हमीन शाह उसे सवालिया नज़रों से देख रहे थे। रिपोर्ट तो आ चुकी है, वो कहने लगी। ज़ाहनूर का दिल डूब कर उभरा था, जबकि हमीन शाह ने उसके हाथ की पुश्त पर अपना हाथ रखा। मुबारक हो, आपकी मिसेज माँ बनने वाली हैं मिस्टर हमीन शाह। और यह खबर सुनकर ज़ाहनूर साकित आंखों से अपने सामने बैठी डॉक्टर को देखने लगी। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था इस बात पर। उसे लगा जैसे उसकी सांस अटक अटक कर आ रही है, जबकि हमीन शाह खुशगवार हैरत से डॉक्टर को देख रहा था। आप दोनों इतने हैरान क्यों हो रहे हैं? मुबारक हो, डॉक्टर मुस्कुरा रही थी, जबकि ज़ाहनूर भीगी आंखों से हमीन शाह को देखने लगी। डॉक्टर क्या कह रही हैं? मैं प्रेग्नेंट? वो रोते हुए अटक अटक कर बोली। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो माँ बन रही है। वैसे उसने हमेशा यही सुना था कि वो बांझ है। हमीन शाह उसकी कैफियत समझ रहा था, तभी मुस्कुरा कर उसे अपने बाजुओं में भर लिया, जबकि डॉक्टर हैरत से उन्हें देखती मुस्कुरा रही थी। ज़ाहनूर डॉक्टर को देखने लगी। मैं कैसे प्रेग्नेंट? मैं तो बांझ, वो एकदम से कहकर रोने लगी। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। ये किसने कहा आपसे मिसेस ज़ाहनूर कि आप बांझ हैं? आप बिल्कुल ठीक हैं, ये रिपोर्ट्स आप खुद देख लें। वो रिपोर्ट्स उसके सामने रख कर कहने लगी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, जबकि ज़ाहनूर अपना रुका सांस बहाल करती रोए जा रही थी। हमीन शाह ने उसे बाहों में भर लिया। उसकी अपनी आंखें भी भीग चुकी थीं, जबकि डॉक्टर उन्हें मुस्कुराती आंखों से देख रही थी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच इतनी बड़ी न्यूज़ सुनाने के लिए। हमीन शाह भीगी आंखों से डॉक्टर को देखता कह रहा था, जबकि वो मुस्कुराने लगी। अपनी मिसेस का ख्याल रखिए और चेकअप के लिए लाते रहिएगा। ओके, थैंक यू। वो ज़ाहनूर को लिए बाहर निकला। वो अभी तक खुशगवार हैरत के ज़ेरे असर था। गाड़ी में बैठकर वो अपनी आंखें साफ करता मुस्कुराते हुए ज़ाहनूर को ही देख रहा था। सो मिसेस ज़ाहनूर हमीन शाह, अब तो हम पेरेंट्स बन रहे हैं। ज़ाहनूर ने उसे देखा और फिर से रोने लगी। मुझे यही सुनने को मिला कि मैं बांझ हूँ। कोई पुरानी बात नहीं होगी अब, वो उसके गाल छूते हुए कहने लगा। ज़ाहनूर रोते हुए अपने पेट पर हाथ फेरने लगी, फिर हमीन शाह को भीगी आंखों से देखकर हंस पड़ी। मैं प्रेग्नेंट हूँ। रोने और हंसने का ये खूबसूरत अमल उसे निखार बख्श रहा था। हमीन शाह ने उसके माथे पर बोसा दिया। दिलावर शाह आज नाश्ते की टेबल पर खुद आए थे। वो अब खुद को काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे थे। ज़ाहनूर खामोशी से उनके लिए चाय बना रही थी, जबकि दिलावर शाह के दाईं तरफ बैठा हमीन शाह उन्हें देख रहा था। वो हल्का सा खंकारा था। दिलावर शाह ने उसकी तरफ देखा। ज़ाहनूर भी देख रही थी। अगर आपको एक गुड न्यूज़ भी दूं, तब भी आप मुझसे बात नहीं करेंगे? वो आंखों में मुसर्रत लिए उनसे पूछ रहा था, जबकि दिलावर शाह खामोशी से उसे देख रहे थे। हमीन शाह ने मुस्कुराते हुए ज़ाहनूर को देखा तो उसने बौखलाकर नज़रें झुका दी। वो फिर से दिलावर शाह को देखने लगी। जल्दी आप परदादा बनने वाले हैं, उसने मुस्कुरा कर बताया, जबकि दिलावर शाह ने बेयकीनी से ज़ाहनूर को देखा। वो गड़बड़ाकर नज़रें झुका गई, फिर मुड़कर दोबारा से हमीन शाह को देखने लगे। उनकी आंखें मुसर्रत से लबरेज हो चुकी थीं। वो एकदम अपनी जगह से खड़े हो गए। हमीन शाह भी खड़ा हो चुका था। दिलावर शाह ने उसे अपने सीने से लगा लिया। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे लिए। तुम जैसे नालायक से तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वो रोने ही लग गए थे, जबकि हमीन शाह उन्हें शाकी नज़रों से देखने लगा तो उन्होंने उसका माथा चूम लिया। वो ज़ाहनूर को देखने लगे। इधर आओ बेटा। ज़ाहनूर सर झुकाए छोटे छोटे कदम उठाए उनके पास आई तो उन्होंने फरते मुसर्रत से उन दोनों को बाहों में भर लिया। अल्लाह तुम दोनों को लंबी उम्र दें और हमारे घर को खुशियों से भर दें। वो रो रहे थे और फिर शाह मेंशन में जश्न का सा समा था। कई पकवान बनाए गए, गरीबों और नादारों को खाना खिलाया गया, खैरातें बांटी गई, मेहमानों को दावत दी गई। रात गए तक जश्न मनाने का सिलसिला जारी था। ज़ाहनूर थकी थकी सी अपने कमरे में आ चुकी थी और अब बेड पर लेट चुकी थी, जबकि हमीन शाह अभी तक मेहमानों के बीच फंसा था। वो अभी तक कमरे में नहीं आया था। रात के 2 बजे जब वो कमरे में आया तो ज़ाहनूर सो चुकी थी। हमीन शाह मुस्कुराकर बेड के करीब आया, झुककर उस पर कंफर्टर ठीक किया, उसकी पेशानी पर नरमी से अपने लब रखे। कुछ देर ज़ाहनूर के मासूम चेहरे को देखता रहा, फिर ड्रेसिंग रूम में जाकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और कमरे में दोबारा से आकर उसके करीब लेट गया। बहुत देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए वो ज़ाहनूर को देखता रहा, जब तक कि उसकी आंखें नींद से बंद ना हो गईं और वो मुतमईन होकर नींद की वादियों में ना उतर गया।
وہ خوش تھا، بے حد خوش۔ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہو کچھ جاتا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ ذانور پھر سے زندگی کی طرف آئے، زندگی کو نہ گزارے بلکہ وہ زندگی کو جیے۔ لیکن اسے اس بات کا اندازہ بالکل بھی نہیں تھا کہ ذانور کو زندگی بہترین انداز میں جینے کا اتنا خوبصورت بہانہ مل جائے گا۔ اس کے لیے یہ احساس ہی بہترین تھا کہ وہ باپ بن رہا ہے۔ باپ بننے کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اسے بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی اس قابل سمجھا کہ وہ باپ بننے کا درجہ حاصل کر لے۔ لیکن وہ خود سے بھی زیادہ ذانور کے لیے خوش تھا۔ اس کا وہ رد عمل، اس کا رونا، اس کی خوشی جھلکاتی آنکھیں، وہ بے حد خوش تھا۔ وہ ماں بن رہی ہے۔ ماں بننے کا احساس اس کے اندر پنپ رہا تھا اور ذانور کی خوشی اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو، اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر دھیمی سی مسکان تھی۔ اس کے وجود میں ایک ننھا سا وجود پنپ رہا تھا جو اس کے اپنے وجود کا حصہ تھا۔ اس کے چہرے پر ممتا کا نور سا پھیلا ہوا تھا۔ میں ماں بن رہی ہوں، اس نے زیر لب خود سے کہا تو اس کی آنکھیں ہی بھر آئیں۔ تم کبھی ماں نہیں بن سکتی، بانجھ ہو تم، بانجھ۔ شاہویز کی آواز کہیں دور سے اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلائی تھیں۔ جب دھیرے سے کسی نے اسے پیچھے سے تھام لیا، پلکیں جھپک کر اس نے دیکھنے کی کوشش کی۔ امین شاہ تھا وہ، جو اپنی پوری محبت اس پر نچھاور کرتا اسے باہوں میں لیے ہوئے تھا۔ آنسو اس کی گال پر ڈھلکے تھے اور اس کے لب مسکرا اٹھے۔ یہ آنسو کیوں ہیں میری بیگم کی آنکھوں میں؟ وہ مسکرا کر پوچھ رہا تھا۔ میں ماں بن رہی ہوں امین، ماں، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ اور میں پاپا، میں تو نہیں رو رہا، امین شاہ نے اسے چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ تمہیں کبھی لفظ بانجھ سننے کو جو نہیں ملا۔ وہ ایک دم سے رونے لگی۔ اس کی سسکیاں ابھر رہی تھی کمرے میں۔ امین شاہ نے اس کا رخ موڑ کر اسے اپنے قریب کیا۔ ذانور ایسے نہیں روتے میری جان، لیکن وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ امین شاہ اسے لیے بیڈ پر آ گیا، اسے بٹھا کر خود بھی ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تم بانجھ نہیں ہو ذانور، تم ماں بن رہی ہو۔ ایک بہت ہی خوبصورت بچے کی ماں بنو گی تم انشاءاللہ، اور اس بچے کو بے حد محبت سے، چاہ سے ہم پالیں گے۔ پھر اس کی شادی کریں گے اور پھر تم اپنی بہو پر ظلم کرنا، ایک ظالم ساس بن کر۔ ذانور رونا بھول کر منہ کھولے اسی کو دیکھنے لگی۔ میں ظالم ساس کیوں بنوں؟ کیونکہ مجھے ظالم ساس بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہ زیر لب مسکراتا بولا۔ جب تم بہو پر چلا چلا کر میرے پاس آؤ گی اپنے بیٹے اور بہو کی شکایت لے کر، تو میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر کہوں گا، جان چھوڑو نا، آؤ رومانس کرتے ہیں۔ ذانور اسے شاکی نظروں سے دیکھ رہی تھی تو وہ کندھے اچکا کر ہنسنے لگا۔ تمہیں کیسے پتا کہ بیٹا ہے؟ ذانور اس سے پوچھنے لگی تو وہ سوچنے لگ گیا۔ کیونکہ مجھے تمہاری شکایتیں کرنی ہیں اپنے بیٹے سے، میرا یہاں ہے ہی کون؟ ایک دادا ابو ہیں، وہ بھی تمہاری سائیڈ ہی لیتے رہتے ہیں۔ وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا تو ذانور ہنسنے لگی۔ ہاں تو تم ان کی پوتی کو تنگ جو کرتے ہو، سیریسلی میں تمہیں تنگ کرتا ہوں؟ آئی مین سیریسلی ذانور، وہ مصنوعی حیرت سے کہہ رہا تھا، جبکہ ذانور اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت زیادہ تنگ، مجھ سے پیار ہی نہیں کرتے، وہ منہ بنا کر بولی۔ I'm ready، چلو، امین شاہ ہاتھ جھاڑتا کہنے لگا، جبکہ ذانور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ وہ شرارت سے اسے ونک کرتے ہوئے کہنے لگا، پیار کرنے بیگم۔ تو ذانور ایک دم پیچھے ہٹی اور امین شاہ کا کہہ بے ساختہ گونجا، بہت معصوم ہو تم ذانور۔ ذانور نے مسکرا کر آنکھیں موند لیں۔ دلاور شاہ اپنے دونوں بیٹوں اور دونوں بہوؤں کی قبر کے پاس بیٹھے تھے۔ ان کے دو خاص آدمی بھی ان سے فاصلے پر کھڑے تھے۔ دلاور شاہ نے ان کی قبروں پر پھول سجائے اور اب یوں ہی بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں جبکہ ان کے لب لرز رہے تھے۔ میں بہت خوش ہوں آج، بہت خوش۔ تم لوگ بھی سنو گے تو تم لوگ بھی خوش ہو جاؤ گے۔ اب شاہ مینشن میں خوشیوں کی بارش ہوگی میرے بچوں۔ ان کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ جن خوشیوں کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں ترس رہی تھیں وہ اب مجھے جا کر ملی ہیں۔ میں پردادا بننے والا ہوں اور تم سب دادا دادی نانا نانی۔ ان کی آنکھیں ایک دم چھلک پڑی۔ تمہارے اس بابا نے بہت دکھ جھیلے ہیں، ان آنکھوں نے بہت آنسو بہائے ہیں۔ شاہ مینشن کے خاموش در و دیوار اب خاموش نہیں رہیں گے، وہاں میرے بچوں کی کھلکاریاں گونجیں گی۔ اب میں بہت خوش ہوں۔ امین شاہ اور ذانور کو ساتھ دیکھ کر میں بہت خوش ہوں۔ وہ اچانک سے رو پڑے تھے۔ میرے بچے بھی بہت خوش ہیں، انہیں دیکھ دیکھ کے میں زندگی جی رہا ہوں۔
ان کی خوشیاں مجھے خوشیاں دیتی ہیں، ان کی ہنسی مجھے ہنساتی ہے، اور جب میرے پڑ پوتے ہوں گے تو وہ روتے روتے ہنس پڑے۔ جب میرے پڑ پوتے اور پڑ پوتیاں ہوں گی تو میں اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا پھروں گا۔ میں لاؤں گا انہیں یہاں اور بتاؤں گا انہیں کہ یہ میرے بچے ہیں، میرے نازوں پلے بچے جو یہاں سو رہے ہیں، آرام سے سو رہے ہیں۔ کہتے کہتے وہ روئے جا رہے تھے۔ عبدل آگے بڑھا تھا، وہ بھی ساتھ میں آیا تھا۔ اپنے بڑے مالک کو وہ اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ دلاور شاہ کے کندھے پر اس نے اپنا ہاتھ رکھا۔ بڑے مالک بس کیجیے۔ اس کی آنکھیں بھی آپ دیدہ ہو چکی تھی۔ دلاور شاہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور مسکرانے لگے۔ عبدل، میرے بچے یہاں سو رہے ہیں۔ میں آتا ہوں اس امید پر کہ وہ جاگ جائیں گے، کبھی تو جاگ جائیں گے، لیکن وہ سو رہے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنے بوڑھے باپ پر رحم نہیں آتا۔ عبدل جو دکھی ہو رہا تھا وہ بھی رونے لگا۔ بچپن سے تو یہاں ان کے بیچ ہی پلا بڑا تھا وہ۔ بڑے مالک اٹھیے، گھر چلتے ہیں۔ وہ انہیں اٹھانے میں مدد دینے لگا۔ وہ اٹھے اور آخری نظر قبروں پر ڈال کر دل پہ بوجھ لیے وہاں سے عبدل کا ہاتھ تھامے چل دیے۔ ان کے باقی دو خاص آدمی بھی ان کے ساتھ تھے۔ گاڑی تک پہنچ کر وہ رکے تھے۔ عبدل انہی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہوا بڑے مالک؟ دل پہ بوجھ سا آن گرا ہے عبدل، وہ اپنا دل تھامے کہہ رہے تھے۔ عبدل گھبرا ہی گیا۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ کہنے لگا تو انہوں نے منع کر دیا۔ نہیں، مجھے گھر لے چلو، اپنی بیٹی کو دیکھ کر ہی سکون ملے گا اب مجھے۔ لیکن بڑے مالک، عبدل کچھ کہنا چاہ رہا تھا لیکن دلاور شاہ نے اسے کچھ بھی کہنے سے روک دیا، تو وہ خاموشی سے انہیں گاڑی میں بیٹھنے میں مدد کرنے لگا۔ دوسری طرف سے خود بھی وہ آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی آگے بڑھی۔ گھر میں جیسے ہی عبدل کے ساتھ وہ داخل ہوئے، ذہنور پریشان سی صورت لیے ان کے پاس آئی۔ کہاں تھے آپ؟ بنا بتائے کہاں گئے تھے؟ جانتے ہیں میں کتنا پریشان ہو رہی تھی۔ دلاور شاہ مسکرا ہی پڑے۔ عبدل نے انہیں صوفے پر بٹھایا۔ میں جوس لاتا ہوں کہہ کر وہ کچن میں چلا گیا، جبکہ ذہنور ان کے تھکے ماندے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتی وہیں بیٹھ گئی۔ دادا ابو آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ پریشان ہو رہی تھی، جبکہ دلاور شاہ مسکرا کر اثبات میں سر ہلانے لگے۔ ہاں میری بچی، میں ٹھیک ہوں، بس تھوڑا تھک گیا ہوں۔ کہاں تھے آپ؟ وہ اب بھی پریشان تھی۔ قبروں پہ گیا تھا اپنے بچوں کی، وہ خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولے۔ ذہنور اپنے لب کاٹ کر رہ گئی۔ مجھے بھی لے چلتے دادا ابو، اس کا دل بھی تڑپ گیا تھا۔ تو دلاور شاہ مسکرا دیے۔ انہیں خوشخبری دینے گیا تھا کہ میں پردادا بننے لگا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے تو وہ نظریں جھکا گئی۔ اتنا خوش کہ مجھ سے رہا نہ گیا، تبھی اپنے بچوں کو یہ خوشخبری دینے چلا گیا۔ عبدل جوس لا چکا تھا۔ ذہنور نے گلاس اٹھا کر دلاور شاہ کو دیا۔ یہ لیں جوس پی لیں۔ انہوں نے گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ اپنے لبوں کو تر کر کے وہ مسکرا کر ذہنور کو دیکھنے لگے، جس کی آنکھیں تشویش لیے ہوئے تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بالکل ٹھیک۔ ذہنور نے اس بات میں سر ہلایا۔ آئندہ یوں بنا بتائے کہیں نہیں جائیں گے آپ، پرومس کریں۔ ذہنور آگے ہاتھ کیے ان سے وعدہ لے رہی تھی تو انہوں نے بھی مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ پرومس میرا بچہ۔ چلیے اب جوس ختم کیجیے اپنا۔ ذہنور انہیں جوس پینے کا کہہ کر اب خود بھی دوسرا گلاس اٹھا چکی تھی۔ انہیں دلاور شاہ سے بے حد محبت تھی۔ ہارٹ اٹیک کے بعد وہ بے حد خوف زدہ ہو چکی تھی۔ اس گھر کے بزرگ تھے وہ، اس کے دادا ابو تھے۔ وہ ہمیشہ ان کا سایہ اس گھر پر رہنے کی دعا کرتی تھی۔ وہ آج شاپنگ پہ آئی ہوئی تھی۔ ابھی وہ شاپنگ کر کے نکلی ہی تھی جب اس کا سامنا شاہویز سے ہوا تھا۔ ہیلو مائی ڈیئر ایکس وائف۔ ذہنور نے ناگواری سے اسے دیکھا اور اس کے پہلو سے ہو کر گزرنے لگی، لیکن وہ پھر سے سامنے آ گیا۔ رک جاؤ، اتنی بھی کیا جلدی ہے اس امین شاہ کے پاس جانے کی؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یاد آ رہی تھی تم بہت، اس نے بے باک انداز میں اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بکواس بند کرو، بڑی زبان چلنے لگی ہے۔ اس کا ہاتھ دبوچنے کے لیے شاہویز نے اپنا ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ ذہنور پیچھے ہٹی اور انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے کے انداز میں دیکھنے لگی۔ ہاتھ مت لگانا مجھے۔ شاہویز نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنسنے لگا۔ اتنا اترا رہی ہو اس امین شاہ پر؟ ہسبینڈ ہے میرا وہ، تمیز سے بات کرو تم۔ وہ تیز لہجے میں بولی۔ ہسبینڈ؟ وہ زوردار قہقہ لگانے لگا۔ پوچھو جا کر اپنے اس ہسبینڈ سے کہ کیا قیمت لگائی تھی اس نے تمہاری، کتنے میں خریدا ہے اس نے تمہیں مجھ سے، یا پھر یوں کہو کہ کتنے میں بیچا ہے میں نے تمہیں۔ وہ زہر اگل رہا تھا اور ذہنور دم سادے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن جیسے مفلوج ہو رہا تھا۔ آئی بڑی ہسبینڈ والی۔ وہ تمسخر اڑا رہا تھا جب دو گارڈ وہاں پہنچے۔ میم آپ نے بلا لیا ہوتا،
وہ اس کے ہاتھ سے شاپنگ بیگز لینے لگے، جبکہ دوسرے گارڈز نے شاہویز کو ناگواری سے دیکھا تو وہ سر کھجا کر پیچھے ہوا۔ میں جا ہی رہا تھا بس، بائے مسز حمین شاہ۔ وہ مسکراتا ہوا وہاں سے جانے لگا، جبکہ زانور گارڈز کے ساتھ گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا، کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔